सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब को कोई पसंद करे या ना करे, इमरान खान साहब की सियासत से कोई इत्तेफाक करे या इख्तलाफ करे, इमरान खान साहब की तर्ज हुक्मरानी से यानी तर्ज हुकूमत से कोई इत्तेफाक करे या इख्तलाफ करे, लेकिन कल इमरान खान साहब ने वाशिंगटन DC अमरीकी दारुल हुकूमत में जिस पाकिस्तानी कम्युनिटी के जलसा आम से ख़िताब किया है, उस जलसे के जोश व खरोश और उस जलसे के बड़े होने से इख्तलाफ करना बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब का पहला सरकारी दौरा बतौर वज़ीर आज़म, उनकी तकरीर और उनका ये जलसा, इसके दोनों पहलुओं पे आपके सामने एक तनकीदी जायज़ा रखते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर के मुस्बत पहलू क्या थे और उसके मनफी पहलू क्या थे। फिर इस पर ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले ज़रा इमरान खान साहब की तकरीर के मुस्बत पहलू क्या थे, जो हमारा तज्जिया है वो आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म का अपने तमाम गैर मुल्की दौरों की तरह दौरा अमरीका में भी कौमी लिबास का इस्तेमाल, ये एक बहुत मुनफरिद चीज़ नज़र आ रही है जो माजी के किसी भी हुक्मरान में हमें नज़र नहीं आई कि इमरान खान जहाँ जाते हैं अपने नेशनल ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीर शुदा और रस्मी तकरीर करने के बजाय, यानी एक जो लिखी हुई टेम्पलेट होती है हर हुक्मरान के हाथ में, डिप्लोमेट्स पकड़ा देते हैं, फॉरेन ऑफिस पकड़ा देता है, उसके बजाय इमरान खान साहब ने फिलबदी तकरीर की और अपने हम वतनों से दिली जज्बात, जो भी उनके जज्बात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन उन्होंने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वहां पे जो शुरुका थे बगैर किसी रुकावट के। 50 मिनट से तवील खिताब था वज़ीर आज़म का और ये एक्सटेम्पोर खिताब था जिसमें जो शुरुका थे वो मुसलसल पुरजोश रहे और मिसाली अंदाज से वज़ीर आज़म के खिताब पर भरपूर रद्द-ए-अमल देते रहे। ये भी बहुत कम देखने में आता है कि अमूमन खिताब 25 से 30 मिनट का होता है, लेकिन ये 50 मिनट से ज़्यादा का खिताब था। जो शुरुका थे वो बहुत देर से वहां पे पहुंचे हुए थे इमरान खान साहब के आने से, की आमद से पहले, और वो अमेरिका और कनाडा के मुख्तलिफ शहरों से वहां पर आए थे, लेकिन इसके बावजूद इतना चार्ज्ड क्राउड था कि पूरा खिताब इमरान खान साहब का जो है उसके दौरान वो मुसलसल रिस्पॉन्ड करते रहे इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब पाकिस्तानी तारीख के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अमेरिका के किसी भी शहर में हजारों पाकिस्तानियों से इस अंदाज में खिताब किया हो। इससे पहले कॉर्नर मीटिंग्स होती होंगी एम्बेसी के अंदर या किसी 5 स्टार होटल के अंदर, कभी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जा रहा है तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से, उसमें भी सिलेक्टेड लोग होते थे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते थे, उनसे मुलाकात की जाती थी, लेकिन एक जनरल पब्लिक जो पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं उनके साथ ये खिताब पहली बार हुआ है। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक यहाँ पे 20,000 के करीब लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 27 से 30,000 के करीब लोग इमरान खान साहब का खिताब सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। इस जलसे में न सिर्फ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि कनाडा से भी लोग यहां पर पहुंचे। फिर इस जलसे में हर एज के लोग आपको नजर आए, जिसमें नौजवान भी थे, जिसमें बुजुर्ग भी थे, जिसमें खवातीन भी थी और जिसमें बच्चे भी थे। एक और नुक्ता जो हमने इसमें से देखा कि अमेरिका चूंकि माजी में पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होता रहा है, पाकिस्तान में अगर बदबूदार किस्म के NROs होते रहे तो वो भी अमेरिका की मदाखलत से होते रहे, अमेरिका की आशीर्वाद से होते रहे। तो जो अमेरिका पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होता था, उसी अमेरिका के दारुल हुकूमत में खड़े होकर किसी कॉर्नर मीटिंग में नहीं, एक जलसा आम में वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा। जो मुल्क NRO करवाता था उसी मुल्क की सरजमीन पर खड़े होकर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। यह भी उनका एक स्टेचर जाहिर करता है। फिर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मेरिट की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की और क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। इस जलसे ने वज़ीर आज़म की जो बैरून मुल्क 70 लाख से ज़ायद मुकीम पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 7 मिलियन से ज़ायद, उनके अंदर जो मकबूलियत है इमरान खान साहब की वो जाहिर कर दी है। क्यों? क्योंकि इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी सियासतदान की तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से सफ़र करके आएँ, और चूंकि बहुत सारे लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, आर्ली वेज पे काम करते हैं, तो ये एक मकबूलियत है इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब की तकरीर में जो कुछ मनफी नुकात हैं, ये मुस्बत चीज़ें थी, जो मनफी चीज़ें जो हमने निकाली आपके सामने रखते हैं, फिर हमारे जो ऑनरेबल मेहमान हैं उनसे पूछेंगे। वज़ीर आज़म का जो खिताब है वो उन्हीं नुकात पर मुश्तमिल था जिनका इजहार अमूमन इमरान खान साहब अपनी तकारीर में करते हैं।
یعنی اس تقریر میں کوئی نئی بات نہیں تھی, وہی باتیں تھیں جو عمران خان اپنے انٹرویوز میں کرتے ہیں, جو عمران خان پاکستان میں جلسوں میں کرتے ہیں, جو عمران خان پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ایک روایتی سوچ کو برقرار رکھا ہے, اور اس خطاب میں نہ تو پاکستانی عوام کے لیے کچھ نیا تھا اور نہ ہی بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کچھ نیا لے کے آئے وزیر اعظم. وزیر اعظم جو ہے وہ 50 منٹ سے بھی اپنے اس طویل خطاب میں اپنی جو 11 ماہ کی ان کی حکومت مکمل ہو چکی ہے, 11 ماہ, اس کا کوئی تفصیلی خاکہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے سامنے نہیں پیش کر سکے اپنی تقریر میں کہ انہوں نے 11 ماہ میں کون سی ٹھوس اچیومنٹس حاصل کیے, جو کام انہوں نے کر لیے. اسی طرح سے وزیر اعظم اپنی گورننس اور اپنے ریفارمز پیکج کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس, کنکریٹ, سالڈ قسم کی حکمت عملی کا خاکہ بھی اپنی تقریر میں اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے سامنے نہیں رکھ سکے کہ آئندہ عمران خان صاحب کیا کریں گے. اسی طرح وزیر اعظم نے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں 70 لاکھ سے زائد, ان کے بے شمار مسائل ہیں, ان کے مسائل پر نہ ہونے کے برابر گفتگو کی, بلکہ بالکل گفتگو نہیں کی. اسی طرح وزیر اعظم اپنی تقریر میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اپنا پیسہ اگر پاکستان لانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, سرمایہ کاری کے لیے, تو اس پر بھی نہ ہونے کے برابر گفتگو کی, اور انہوں نے کوئی ٹھوس کنکریٹ پیکج ان کے سامنے نہیں رکھا کہ اگر آپ پیسہ لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہ میرا کانٹیکٹ پرسن ہوگا, یہ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, اور ہم آپ کے سامنے تمام راستے اس طرح سے کھول رہے ہیں. تو یہ کچھ منفی چیزیں تھیں اور کچھ مثبت چیزیں. میرے ساتھ جو آنریبل پینل اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں راجہ امیر عباس صاحب, ماہر آئین و قانون بھی ہیں, اور آج پتہ چلا ہے کہ یہ ماسٹر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی, تو جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے بھی ماہر ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت پاکستان کے کالم نویس بھی ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, رؤوف حسن صاحب. سر تھینک یو سو مچ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار, ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کو اور اس جلسے کو؟ بہت بہت شکریہ عامر. اصل میں یہ پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی وہ آپ کو پتہ ہے ایک پبلک ریلی میں تھی, اور اس میں جو اگر کوئی آؤٹ پٹ آئے گا اس دورے کا تو وہ تو آئے گا جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کر لیں گے, تو اس کے بعد کیا کون سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور اس سے پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ میں یا اس خطے کے حساب سے جو لوگ فوکس کر رہے ہیں افغانستان کے سسٹم کے حساب سے اور پاکستان کی پارٹیسپیشن کے حساب سے, یا جنرلی جو خطے میں حالات ہیں اور سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے, یا امریکن ٹروپس کا جو وڈرول ہے, یا جو کمٹمنٹ ہے, یا افغانستان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے حساب سے جو چیزیں آئیں گی اور اس میں جو چیزیں پاکستان کو اثر انداز کریں گی وہ ٹینجیبل چیزیں ہوں گی جن کو دنیا بھی اور پاکستان کے اندر بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اب جیسے آپ نے جلسے کی خطاب کی بات کی, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بے حد محبت بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں, اور ان کے لیے یہ جلسہ جو تھا یہ صرف ایک جلسہ ہی نہیں تھا, بلکہ آپ اس طرح کر لیں کہ راندیوو تھا جہاں پہ وہ مختلف لوگوں سے مل بھی سکتے تھے, اور ایک فنکشن قسم کی, ایک فنکشن کی ایک جو ہے وہ بھی صورتحال تھی, کیونکہ وہاں پہ بالکل جو ماحول تھا وہ بڑا کنڈیوسو تھا, اور لوگ بڑی دور سے سفر کر کے بھی آئے تھے. اب اس کے اندر ایکٹیویٹی والا ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی ہے, اور باہر لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا انتظار کرتے ہیں, یعنی انڈیویجولی بھی آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کے دوستوں کو پتہ چلے تو بہت دور سے آپ کو ملنے آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر تقریر کے اندر جو باتیں ہوئیں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو تو آپ نے خود ہی بیان کر دی ہیں, اور میرا خیال صرف میں اس تقریر سے جو سبق لینا چاہتا ہوں, جو چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں, اس میں صرف یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بارہا میرٹ کا ذکر کیا, اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس کا ذکر کیا, اور انہوں نے باہر کے ملکوں کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ چند ایسی چیزیں پاکستان کے اندر بھی انہوں نے پولیٹیکل سسٹم میں بھی کی ہیں, اور ویسے بھی جہاں ان کو میرٹ کو یہاں بھی جو ہے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کو فروغ دیں گے اور یہاں پہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو بڑھائیں گے, تو یہ چیزیں صرف وہ جو کہتے ہیں نا وائڈ میں, ایک گیپ میں, ایک ہالو طریقے سے نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کا باہر تو نہیں, ان کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر نظر آنا چاہیے. تب وہ تو جو کل کا فنکشن تھا وہ ہو گیا, کل کی ایکٹیویٹی ہو گئی. اب لوگ دیکھیں گے
کہ اس کی جو لنکیج ہے، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اور وہ کنیکٹیوٹی جو ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر جو چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہے. تو میرا خیال بہت ساری چیزیں کل کے چونکہ انہوں نے باہر جا کے خطاب کیا، مجھے اس خطاب کے اندر 2-3 چیزیں آخر کی پسند نہیں آئیں، جہاں مطلب ہے آپ نے پاکستان کے جو لوگ جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جو اچھا ذرا اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. میرا خیال اس کے حساب سے اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے. ذرا رؤف حسن صاحب کو شامل کروں. رؤف صاحب، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب آگے ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان صاحب کی، تو یہ جو جلسہ تھا یا جو ان کی اپنی کمیونٹی کا اکٹھے ہونا اور بڑا رسپونڈ آنا وہاں سے، اور عمران خان صاحب کا بہت کینڈڈلی وہاں پہ تقریر کرنا، ظاہری بات ہے ان کی ایجنسیاں بھی مانیٹر کر رہی ہوں گی، ان کا میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، وہاں پہ بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، بہت سارے لابسٹ ہیں، وہ سب کی نظر ہوگی عمران خان صاحب کے وزٹ پہ، اور بالخصوص جو وہاں پہ جس طرح ان کو رسپانس ملا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ملاقات پہ؟ آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے انتہائی ڈیٹیل میں جو پازیٹیوز تھے اور جو نیگیٹیوز تھے ان کا ذکر کیا، لیکن ایک چیز شاید اوور لک کر گئے ہیں. اس جلسے میں جو پاکستانیت مجھے نظر آئی ہے، جو پاکستان کے ساتھ اظہار عشق اور محبت جو مجھے نظر آیا ہے، جو اسپونٹینیس جو وہاں ایک جذبہ تھا جو مجھے نظر آیا ہے، میں نے عمران خان کے جلسے یہاں بھی دیکھے ہوئے ہیں، میں نے باقی جو لیڈران ہیں ان کے جلسے بھی دیکھے ہیں. یقین جانیں امیر، مجھے وہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا. وہ ایک منی پاکستان، ایک چھوٹا پاکستان نظر آ رہا تھا مجھے ٹی سی میں، اور ایک ایسا پاکستان جس پاکستان کو بنانے کی یہ شخص کوشش کر رہا ہے. یہ اس جلسے کا سب سے امپورٹنٹ آؤٹ کم تھا کہ ان لوگوں کو جو وہاں ہیں، یہاں بھی جو لوگ ہیں اور وہاں بھی تھے، وہ دیکھ لیں کہ بہت سے شہدائی بیٹھے ہوئے لوگ جو کس شدت سے پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں. اور ایک چیز اور جو نالیفائی ہوئی ہے وہاں، آج اس ملک میں ایک نیریٹو چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، یہ جیتا نہیں ہے. تو کیا وہ جو سلیکٹڈ جن لوگوں نے، جو کہ اپوزیشن جو ہے وہ نام نہیں لیتی کہ کس نے سلیکٹ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈسپریشن میں اب اس کے قریب آ گئے ہیں کہ وہ نام بھی لینے چل گئے. تو میرا سوال ان کے سے یہ ہے کہ کیا وہاں بھی فوج نے وہ جو کراؤڈ جو 30,000 کا تھا وہ اکٹھا کیا، یا وہ خلائی مخلوق نے اکٹھا کیا؟ کس نے اکٹھا کیا؟ کیا وہ جج نے کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جج بھی ساتھ ملے ہوئے. اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، اس کی جینون لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک جینون عزت بھی ہے، پیار بھی ہے اور محبت بھی ہے، اس لیے کہ یہ شخص پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، پاکستان کی لڑائی لڑ رہا ہے، پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جو میں، اور جو فیچرز ہیں جو کہ وہاں کے، جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کے سوال کی طرف کہ اس کا اثر کیا ہوگا، دیکھیے امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے. جب وہاں آپ جاتے ہیں تو کسی بھی لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، بہت شدت سے میٹر کرتی ہے. اور عمران خان نے 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پبلک میٹنگ کر کے وہاں، اور 30,000 کا کراؤڈ اور وائبرنٹ اور پرجوش کراؤڈ اکٹھا کر کے اپنی پاپولیرٹی کو اسٹیبلش کیا، جو بریانی کے اوپر نہیں آ سکتا، جو خلائی مخلوق نہیں لا سکتا، جو فوج نہیں لا سکتی، کوئی بھی نہیں لا سکتا، وہ اس نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ میں ایک پاپولر لیڈر ہوں پاکستانیوں کا. اور جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے ملنے جائیں گے تو یہ چیز میٹر کرے گی. ان کو اس جلسے کی تمام رپورٹ ملی ہوگی، تمام رپورٹ ڈیٹیل میں ملی ہوگی، اور شاید وہاں مطلب لائٹ موڈ میں یہ ڈسکس بھی ہو، لیکن یہ چیز جو ہے یہ کافی حد تک جو ڈسکشن ہے اس کو ناٹ ان ٹرمز آف آؤٹ کم بٹ ادروائز اس کا جو ایک ماحول ہے وہ بنانے میں بہت زیادہ امپیکٹ کرے گی. تو ایک بہت اچھا کیا جو پہلے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ کے ساتھ، وہ بہت ہی اچھا تھا. اور بہت سے لوگوں نے ایڈوائز بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے تو اس کو پہلے کریں تاکہ آپ اس کا ایک امپیکٹ لے کے اس میٹنگ میں جائیں. تو جو بہت ساری چیزیں جو سامنے ڈسکس ہوں گی اس میٹنگ میں، اس کے اوپر ایک اچھا پازیٹیو جو اثر ہے وہ یہ جلسہ جو ہے وہ چھوڑے گا. مجھے یقین ہے اس کا امپریشن جو ہے وہ چھوڑے گا، مجھے اس کا یقین ہے. راجہ صاحب، محترمہ بے نظیر صاحبہ برطانیہ میں رہتی رہیں، برطانیہ میں پڑھیں، آکسفورڈ سے پڑھیں، برطانیہ میں گئی بھی بطور وزیر اعظم، لیکن وہ بھی برطانیہ میں، اور جہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، کبھی اس قسم کی کمیونٹی گیدرنگ نہیں کر سکی. بہت سارے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ بھی جاتے رہے. نواز شریف صاحب 2 دفعہ گئے، پرویز مشرف صاحب کو 5-6 دفعہ گئے، اسی طرح سے تقریباً تمام گئے. لیکن کبھی کسی نے یہ حوصلہ نہیں کیا یا ہمت نہیں کی کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کرے. پہلی دفعہ گئے عمران خان صاحب، انہوں نے ایک رسک لیا، یہ چیلنج تھا. اگر ہو سکتا ہے لوگ ٹرن اپ بہت پورٹ ہوتا وہاں پہ، کوئی 40-50-100-500 لوگ، 1000 لوگ آئے ہوئے ہوتے، اور آپ نے کیپٹل ارینا جہاں پہ 20,000 کی کیپیسٹی ہے اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور 1,000 یا 2,000 لوگ بیٹھے ہوتے.
تو یہ تو اپ سائڈ ڈاؤن سارا امبیرسمنٹ ہونی تھی بہت زیادہ. امیر عباس یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ میرے نزدیک عمران خان نے کل خالی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب نہیں کیا بلکہ انہوں نے پورے واشنگٹن ڈی سی سے خطاب کیا, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے خطاب کیا اینڈ سم ہاؤ انہوں نے ایون ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی خطاب کیا کہ اس کو بتایا کہ جناب یہ پوائنٹس ہیں جو آگے ہم آئیں گے. اب بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں پہ میسج جا رہا ہے وہ میسج یہ ہے کہ عمران خان کتنا کمیٹڈ ہے اس ملک کو اور ایک نیا پاکستان بنانے کو, اور ایک طرف جو لوگ ہیں وہ کتنے کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ. تو یہ وہ ڈفرنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر بی بی لندن سے پڑھی تھی اور وہاں پہ اس قسم کی گیدرنگز نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس شخص کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اس شخص کا اگر واحد پرپز ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کسی بھی طریقے سے ترقی کرے, اور اس کا ذاتی انٹرسٹ نہیں. یہ وہاں جا کے ان سے نہیں کہے گا کہ جناب مجھے حکومت آپ نے دلانی ہے, آپ نے میرے لیے این آر اوز کی بات کرنی ہے, آپ نے کسی اپنے فورن سیکٹری کو بھیجنا ہے اور اس نے آ کے لابنگ کرنی ہے پاکستان میں. ان کو پتہ ہے تمام عوام کو اور پاکستان کو کہ اس کا سول پرپز ہے کہ اس کنٹری کو, اس نیشن کو بلڈ کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام اب دیکھ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ یہ اپنے سر محل کے لیے یا یہ اپنے ایون فیلڈ کے لیے یا جو لندن میں امریکہ میں کوئی پراپرٹیز ان کو سنبھالنے کے لیے نہیں آیا ہوا, یہ قوم کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈفرنس قسم کی یہ چیزیں تھیں کہ جب اب جائیں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ, آپ نے بات کی تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک آنیسٹ, ایک سچا اور ایک نیشنلسٹ جو آدمی ہے اس کی جس کی ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں, اس سے ڈائلاگ کرنا, اور ایک وہ شخص کہ جو آتا ہے فورن آفس کے ذریعے پرچیاں لے کے آتا ہے اور پھر اس کے لابسٹ ہوتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب انہوں کو اپوزیشن کو نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ دیکھیے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں این آر او کی بات کی. این آر او کس کو ملا گیا تھا؟ یہی آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, یہی وہ لیڈرز ہیں جس کے بارے میں کونڈولیزا رائس نے لکھا اپنی کتاب. ہاں, اور کون ان کے لیے این آر او کی بھیک مانگ رہا تھا یا لابنگ کر رہا تھا؟ وہی امریکہ کر رہا تھا کہ جناب ان لیڈرز کو آنے دیں. اب جب عمران خان کی باری آ رہی تھی تو پھر بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بڑی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ شخص نہ آئے. تو یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ جن افراد کو آپ نے بڑا پاکستان میں رول کرنے کے لیے اور این آر او دے کے بھیجا تھا, ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اپوزیشن پارٹی, یعنی انہوں نے امریکہ کو بھی میسج دے دیا کہ بھائی مجھ سے ان کے لیے رابطہ نہ کرنا. اگر رابطہ کیا تو میسج ایک اور بڑا کلیئر دیا عامر, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اپوزیشن لیڈرز نہیں ہیں خالی, یہ لوٹرز ہیں, یہ پلنڈرز ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ بلیک میلرز ہیں. انہوں نے اس ملک کا اربوں روپے کے جو آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے آتے تھے وہ تمام پیسہ یہ لوٹ رہے تھے. تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جناب ہم اب احتساب بھی کریں گے, ہم اس ملک سے لوٹی رقم بھی لائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے بہت عمدگی سے دنیا کو میسج دیا ہے کہ نو, یہ این آر او والی باتیں, یہ کمپرومائز والی باتیں کچھ نہیں ہوں گی. اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ اب اگر کسی نے اس قسم کی حرکتیں کی, انہیں اسپیس دیا گیا تو یہ ملک سے قوم سے ایک دشمنی ہوگی, اور یہ وہی اپنا نیریٹو لے کے اچھا چلے. کہا کیا تھا ذرا عمران خان صاحب نے کل, وہ ذرا سن لیں آپ عمران خان صاحب کا. وہ یہ بات یہاں پہ بھی 2-3 دفعہ وہاں انہوں نے کیا کہا ذرا سنوا. اب پاکستانی صحافی بھی بڑے ظالم ہیں, انہوں نے زرداری صاحب سے آج سوال کی صورت میں یہ بری خبر ان تک پہنچا دی ہے. تو زرداری صاحب سے کیا سوال ہوا ہے, جواب بھی سن لیں ذرا. چلیں, اے سی کا اعتراف تو کر لیا ہے زرداری صاحب نے انڈائریکٹلی کہ اے سی کی سہولت انہیں حاصل ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, ادھر ہی آپ اشارہ کر رہے تھے اور راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے یہ دینا ضروری تھا. یہاں کی لوکل آڈینس بھی, امریکن آڈینس بھی, اور دنیا کی وہ طاقتیں جو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو, جو بار بار انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہی ہیں اور ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں, ان کو میسج جانا لاؤڈ اینڈ کلیئر بڑا ضروری تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ اپنے بزنس کے ساتھ سروکار رکھیں. میں اس چیز سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جانا بڑا ضروری ہے. اور وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں امریکن ایمبیسی اور پاکستان میں امریکن ایمبیسی کے ساتھ ان کا بہت بڑا پریس کا بھی نیٹ ورک ہے. ساتھ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے مانیٹر کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے جتنے جلسے ہیں ٹرمپ کے پاس جانے سے پہلے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہوگا
पेंटागन में एक इमरान खान की पर्सनालिटी के मुताबिक बारे में एक स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट मुरतब की है और वो ट्रंप को पेश भी हुई है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब किस किस्म के लीडर हैं, और वहाँ ये कहा गया है कि ये बड़े कमिटेड और बड़े ऑनेस्ट लीडर हैं। तो ये कोई ये नहीं है कि वहाँ अमेरिका में जाके ट्रंप को पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या ख्यालात रखते हैं अपोजिशन के बारे में, और इमरान खान ने जो कुछ उनके बारे में कहा वो एक एक लफ्ज़ सही है, एक एक लफ्ज़ ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि वहाँ जाके वो कुछ ऐसी चीज़ें कहते जो अपील करती या जो अट्रैक्टिव होती या जिनकी ज़रूरत थी बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को, उनकी तकरीर की अफादियत से, और जिस तरह पहले रऊफ साहब ने कहा कि पाकिस्तानियत के जज्बे से और पाकिस्तानियों की वहाँ मौजूदगी से तो कोई दो राय नहीं है। लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट शो की है। आपको पता है कि बाहर लाइफ कितनी बिजी है और आना कितना मुश्किल होता है, आपको भी तजर्बा होगा, बाकी लोगों को भी तजर्बा है। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी जलसे से पहले भी बातचीत हुई, हमारे कुछ दोस्त रहे, वो कुछ सुनना चाह रहे थे, वो सुनना चाह रहे थे जो कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जैसे बहुत सारे टैक्सेशन के मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। जब आपने देखा टेलीथॉन हो रहा था या वो शब्बरजादी साहब बैठते थे तो बाहर से कितनी कॉल, तो उसके ऊपर ये नहीं कि आप स्पेसिफिक्स में जाते, स्पेसिफिक्स में तो जा भी नहीं सकते थे, टाइम भी, लेकिन एक ब्रॉड गाइडलाइन, तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा अपील होती उन लोगों के लिए जो इतनी दूर से जलसा सुनने की, और फिर उसका मैसेज जो है वो जो कन्वे होता बाहर खड़े हुए मुख्तलिफ हुए। इमरान खान साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो वो बिजनेसमैन जो वहाँ के उनसे कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना कारोबार के लिए लोग आएँ, और उसके हिसाब से अगर कुछ पाकिस्तानियों को भी आप अपील कर रहे अट्रैक्ट करते, तो ये एक पॉइंट था जो उनकी मुझे तकरीर में मिसिंग नजर आया। ये इसी पॉइंट का जिक्र जो है, अगर आप कहें कि उसमें वो ब्रिगेडियर साहब, मैंने भी आगाज में इसी पॉइंट का जिक्र किया कि वज़ीर आज़म को अपनी तकरीर को डिवाइड करना चाहिए था। ज़्यादा मुनासिब होता कि वो अपनी तकरीर को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते, कि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या बात करनी है, पाक यूएस रिलेशंस पे क्या बात करनी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या बात करनी है, यहाँ के पाकिस्तानियों की कंजम्पशन के लिए क्या बात करनी है, वहाँ के पाकिस्तानियों के लिए क्या बात करनी। तो वो तो मैंने आगाज़ में कहा कि वो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बेहतर होता कि उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर बात करते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा रऊफ हसन साहब से बात करते हैं कि जो दबाव था इमरान खान के ऊपर कि ये जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ये तो बहुत गुडी अकाउंटेबिलिटी है, इस हिप हॉप अकाउंटेबिलिटी में से तो कुछ नहीं निकलेगा, तो आपको चीज़ों को स्क्रू करना पड़ेगा। उसका इमरान खान साहब ने इज़हार किया एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कल वज़ीर आज़म ने जो वाशिंगटन डीसी में जलसे में कहा कि हम इनसे एसी वापस ले लेंगे, इनको टीवी की सहूलत है, इनको घर के खाने की सहूलत है, तो इन्होंने जो जुर्म किया है या जो इन पर इल्ज़ाम है जिस नौयत का, उसी नौयत का इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा जेलों के अंदर। इनको ये जो लैविश लाइफस्टाइल जेलों में दिया जा रहा है ये नहीं दिया जाएगा। रऊफ साहब, ये एक्चुअली प्रेशर था इमरान खान साहब के ऊपर कि इनको तो ये तो बड़े मज़े में रह रहे हैं, इनके घरों से खाने आ रहे हैं, ये हर थर्सडे को इनकी मुलाकातें होती हैं, ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे असेंबली में आते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आते हैं, तो ये तो आपने इनके साथ मुकमुका कर लिया है। ये प्रेशर था, आपको लगता है कि उस प्रेशर को अब रिस्पॉन्ड करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि जी ठीक है, फिर इनको जो इनकी हैसियत है उसी में रखते हैं? देखिए अमीर, मैं नहीं समझता कि प्रेशर था इतना, जितने कि और फैक्टर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते थे यहाँ। आज से पहले 72 सालों में लेट्स से कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले 10 साल निकाल देते हैं, उसके बाद जो भी लीडर हमारा हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट वहाँ गया है, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने नहीं गया, वो अपनी ज़ात का मुकदमा लड़ने गया। ख़ासकर ये पिछले 10 सालों में जो लोग गए हैं, जिस तरीके से गए हैं, जिस पोतात में गए हैं, और जितना कौमी पैसा खर्च करके गए हैं, वहाँ जाके क्या मांगते थे उनसे? वहाँ जाके मांगते थे कि जी हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए ये कर दें, हमें एनआरओ दिलवा दें, हमें पैसे दे दें, हमें इस तरीके से आप रिलीफ प्रोवाइड कर दें, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, फ़ौज की कंप्लेंट्स, इसकी कंप्लेंट्स, उसकी, ये सब कुछ होता रहा है। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है पाकिस्तान की। ये पहला मौका है कि उस सब से हट के ये शख्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वहाँ गया हुआ है, और वो एक मैसेज देना चाहता था उन लोगों को जिनके पास वो जा रहा है, जिनको वो मिलने चाहता है, क्योंकि इस वक्त भी प्रेशर बहुत है उसके ऊपर। उसने खुद कहा है कि एक बादशाह ने भी आके इनकी सिफारिश की, ठीक है, तो वो उनको बता देना चाहता है इंटरनेशनल एरिना से। वॉशिंगटन डीसी का कोई डोमेस्टिक एरिना नहीं था,
وہ اسلام آباد یا لاہور یا فیصل آباد کا وہ جلسہ نہیں تھا. وہ وہاں اس نے جا کے ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ دیکھیے ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ملک کے مجرم ہیں, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس بارے میں یہ کہ مجھ سے کوئی بات نہ کریں ان کی, میں نے ان کی بات نہیں سننی ہے. تو ایک ایسا میسج اس نے دیا ہے. دیکھیے اس نے بہت کچھ جو ہے وہ آف دا ٹیبل, بیکاز بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اس بادشاہ نے آ کے ان کی سفارش کیا, اور میں نے یہاں بھی بائی دا وے میں نے جو لوکل جو امریکنز کے ساتھ جب میں نے ملاقات کی ہے تو میں نے ان میں بھی ایک لیول آف سمپتھی جو ہے وہ ابھی تک محسوس کیا ہے ہماری جو پاسٹ لیڈرشپ ہیں ان کے لیے. اور وہی انہوں نے ہی پہلے, جیسے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جی یہ لوگ ان کو NRO دلواتے رہے, تو یہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا, بڑا کلیئر اینڈ کینڈیڈ میسج ہے کہ دیکھیے میں یہاں پاکستان کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں, میرے ساتھ وہ باتیں کریں جو کہ ہمارے بنتی ہیں ہماری. آپ نے کوئی سیکورٹی کی بات کرنی ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کرنی ہے, افغانستان کی بات کرنی ہے, یہ باتیں جو بنتی ہیں اور یہ باتیں ڈسکس ہوں گی. لیکن اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی سفارش کرنی ہے اور ان لوگوں کو آپ نے ریپریو دلوانا ہے, تو دیکھیے میں نے ان کو نہیں کرنا, بلکہ میں جا کے واپس یہ ایشور کروں گا کہ وہ جو مراعات ان کو ملی ہوئی ہیں جیلوں میں, انڈیو مراعات جو ملی ہوئی ہیں وہ بھی میں وڈرا کر لوں. اٹ واز اے پازیٹیو میسج. اب جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر کو بیہیو نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا, دیکھیے امیر جو اس ملک کے ساتھ کی گئی ہے ورچولی جس طریقے سے اس کو لوٹا گیا ہے, کیا وہ زرداریوں کو اور شریفوں کو بیہیو کرتا تھا کہ آپ ملک کے ساتھ وہ کریں جو آپ نے کیا ہے, جو آپ نے اس کو کیا آپ نے بنا دیا, اٹس اے اسکیلیٹن آف اٹ سیلف. اس کے اوپر ایک آپ نے ماسک کی ایک رزم نہیں چھوڑی ہے, یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ نے بنا کے رکھ دیا. تو کیا آج بھی آپ کے لیے کوئی عزت ہے ان لوگوں کے دل میں جو واقعی اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور اس ملک کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے ڈیلنگ کر لیں کہ جی ایک جا کے ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ جا کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن ہمارے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں جو اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, جس طریقے سے اس کو ذلیل کیا گیا ہے, اس میں آپ کو کوئی جسٹیفائیڈ ہے, اس میں جسٹیفائیڈ تھا اور ایک میسج گیا, وسیفرس میسج, اور ایک میسج گیا, کلیئر میسج. ایک بات اور عمران خان صاحب نے کل کی, ویسے حیرت ہے کہ وہ یہ بات کیسے کہہ گئے کہ یہ اصل ہے یا عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی ہے قوم سے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی دوست کو نہیں نوازا. یہ ذرا سنوا دیں انہوں نے کیا کہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جس کو 1 سال جس کی حکومت کو ہو گیا, اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو کسی عہدے پر نہیں نوازا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ وداؤٹ منسنگ دی ورڈز کہنی چاہیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب آپ اپنے دوست زلفی بخاری کو نواز چکے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, کیا پرائم منسٹر یہ سلپ آف ٹنگ ہے, بھول گئے تھے یا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے جلسہ کو دیکھ کے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ایک اور ہے کہ جو ابھی یہاں پہ بات چلا کہ جناب عمران خان صاحب نے کمیونٹی کی اس بات نہیں کی, انہوں نے کچھ اور ان کے ایشوز کی بات نہیں کی. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک پبلک گیدرنگ تھی, یہاں جو کمیونٹی آئی ہوئی تھی وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے آئی ہوئی تھی, اور صرف وہ ایک ان کا گول تھا کہ جناب پاکستان میں یہ جو کرپٹ لوٹ مار لٹیرے ہیں ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں. کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ جناب یہاں BMW آتی ہیں, یہاں لینڈ کروزرز آتے ہیں, گول پوشی ہو رہی ہوتی ہے, جیلوں سے یہ اس طریقے سے آتے ہیں, یہ وہ پرپس تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ تمام باتیں کہنی پڑی. اب بات آ رہی ہے کہ جناب دوست, دیکھیے دوست وہ زلفی بخاری سے اس کے تعلقات ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن زلفی بخاری کو آپ دیکھیے کہ کیا اس نے کوئی آپ سے مراد لی ہوئی ہیں, کیا وہ بہت زیادہ تنخواہوں پہ لے رہا ہے, کیا وہ آپ کی ملک کی گاڑیاں, لیکن آفس تو دیا ہے, آفس کس لیے دیا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ کس لیے بنایا ہے, اس ملک کی خدمت کے لیے, اوورسیز کے لیے, کیونکہ وہ اوورسیز. لیکن کہنا نہیں چاہیے پرائم منسٹر نہیں کہ میں نے کسی کو نوازا نہیں ہے. ابھی دیکھیے اگر ہم میڈیا پہ وہاں US پاکستان کی اتنا بڑا ایک ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں اینڈ وی سٹنگ آن دا میڈیا, اگر ہم آ کے زلفی بخاری یا اس کے اس لفظ کو پکڑیں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس پورے ٹور کے ساتھ. سو آئی وڈ سے کہ یہ کوئی ایشو نہیں کہ جناب زلفی بخاری کا اس نے نام لے لیا, تو میڈیا شوڈ ریفرین, اور ہمیں میجر دیکھنا چاہیے کہ عمران خان یہ تو ابھی پہلا سیٹ تھا, وہ گیا ہے ریجن کے لیے, یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں گیا ہوا, اٹ از فار دا انٹائر ریجن. اور اس ریجن میں جو بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل حالات ہیں, جو نئے گروپس بن رہے ہیں, جو نئی کنٹریز ہیں, اور پاکستان اس دفعہ اس لیے نہیں گیا کہ جناب ہمیں یہ چاہیے, پاکستان اس لیے گیا ہے کہ تمہیں جو چاہیے بتاؤ, وہ ہمارے ساتھ کیسے ڈیل کرو گے, اور تمہیں جو چاہیے وہ بتائیے, اپنی لائن دے, اور تم نے اب یہ زیادہ کرنا ہے. اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ فوکس زیادہ ہوگا کہ امریکہ کو کہے گا اٹس ناؤ یور ٹرن ٹو ڈو مور,
آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیے, اپنی اسٹیٹ کے لیے, اپنے خطے کے لیے. اور ہم وہ جو آپ ایک لائن دیتے تھے نا, وہ ٹو کر کے نہیں چلیں گے اور ہم براڈر پراسپیکٹ میں چلیں گے. تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کہ خطے میں آپ کے اس سے کافی چیزیں چینج ہوں گی. رائٹ, اب کچھ دیر کے بعد ملاقات ہونے والی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, عمران خان صاحب کی. میرا خیال ہمارا پروگرام جب ختم ہوگا تو اس سے اگلے ہی گھنٹے میں ملاقات ہے. اس سے پہلے ماضی میں پاکستانی حکمرانوں پر یہ الزام لگتا رہا کہ پاکستانی حکمران واشنگٹن کی دہلیز پر جا کے سجدہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب پر تھا کہ انہوں نے کارگل کی جیتی جنگ واشنگٹن کے میز پر ہار دی کلنٹن صاحب کے زمانے میں, اور آشیرواد حاصل رہا ماضی کے حکمرانوں کو. ماضی کے حکمران سکسیسو رجیمز وداؤٹ نیمنگ ایکس وائی زیڈ جتنے بھی تھے, ضیاء الحق صاحب سے لے کے اور اب تک وہ مشرف صاحب کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر پورا ملک جو ہے اس کو قربان کر دیا. اب عمران خان صاحب کا پہلا وزٹ ہے اور عمران خان صاحب نے خود جو بات کہی ہے میں چاہوں گا ذرا پہلے وہ سنوائیں, پھر اس آج سے تقریباً 23 سال پہلے انہوں نے کیا تھا وہ آپ کو سنوائیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ کرے کہ پاکستان اب اس خودداری کے مقام پر پہنچ جائے کہ پاکستانی حکمران کسی کے سامنے نہ جھکے. عمران خان صاحب نے آج سے 23 سال پہلے 1996 میں اپنی پارٹی تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, سن لیں ذرا. رائٹ, یہ وہ 23 سال پہلے کہا تھا خان صاحب نے اور جس کا اب انہوں نے دوبارہ سے اعادہ کیا ہے قوم کے سامنے. جی بریگیڈیئر صاحب, اب کچھ دیر کے بعد ملاقات ہے اور یہی وہ ملاقات ہوتی تھی جس کے اندر حکمران جھک جاتے تھے جا کے اور اندر وہ کیا باتیں کرتے تھے, باہر نکلتے تھے تو قوم کو کچھ نہیں ملتا تھا, ملک کو کچھ نہیں ملتا تھا, جو کچھ ملتا ہوگا انہی کو ملتا ہوگا. بعض جس لیول پہ ملاقات ہو رہی ہے نا, اس لیول میں ورڈ کے علاوہ باڈی لینگویج جو ہے نا اس کو بھی بڑا ریڈ کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کل آپ نے دیکھ لی, ادر دین دی ورڈز وی سیڈ. اور ان کی باڈی لینگویج یہی ہے کہ میں اکراس دی ٹیبل جو مذاکرات ہوں گے اس میں مذاکرات ان ایشوز پہ ہوں گے جو ایشوز اس خطے کے لیے یا پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہے. اور اس کے اندر پاکستان کا اسٹانس آج نہیں بلکہ آج سے میں کہوں گا اپنا 2 سال پہلے سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, جب سے نارتھرن ساؤتھ وزیرستان میں اور باقی علاقوں میں آپریشن بند ہوئے ہیں جہاں پہ امریکن ریپیٹڈلی کہا کرتے تھے ڈو مور کے علاوہ حقانی نیٹ ورک کا ایک ریٹارک جو ہے اس کو لے کے چلا جاتا تھا. اس کے بعد سے آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ کی جو اقساط مل رہی تھی وہ نہیں ملی. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان نے اپنا ایک جو اس خطے میں جو جنگ ہے اس کے حساب سے اپنا ایک اسٹانس جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اور اس آپریشن کو آپ نے کنٹینیو کیا اپنے اربن ایریاز میں بھی. اب اس کی وجہ سے جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اور جو کچھ افغانستان میں کورسپونڈنگلی سچویشن حالات ہوئے ہیں تو امریکنز وہاں سے جب نکلنا چاہتے ہیں تو پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا تھا. جب آپ کی مری میں مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد اگلا راؤنڈ اس کا اورمچی میں ہوا اور اس کے درمیان اس کو سیبوٹاج کرنے کی کس نے کوشش کی. تو آج آپ میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان جس کو کہتے ہیں نا پوزیشن آف اسٹرینتھ, تو آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کریں گے. اور پھر عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کل بھی جو تقریر کی وہ ایکسٹمپرے تقریر تھی اور ایکسٹمپرے شخص وہی تقریر کر سکتا ہے ایکسٹمپور جس کے دل اور دماغ کی کوارڈینیشن ہو, جس کے دل اور دماغ میں ایک ہی چیز بھری ہوئی ہو, ایک ہی نیریٹو یا ایک ہی سوچ ہو. وہ صرف اس لیول پہ جو واشنگٹن میں جا کے اور اتنے بڑے لوگوں کو بلا کے 30,000 تو لوگ, مودی بھی گیا تھا تو اس زمانے میں میرا خیال جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی اس میں 3,000 سے 4,000 لوگ تھے. تو اس وقت جو تقریر کی ہے وہ ان کے دل کے اندر سے جو چیزیں نکلی ہیں وہی چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہوتی نظر آئیں گی. عمران خان کی اور اپنا ٹرمپ کی ملاقات جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر. بالکل صحیح. اور چلتے ذرا آخر میں چاہوں گا دوبارہ ذرا آپ ایک دفعہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کر لیں. یہ ذرا سنوا دیں, خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی انارو کے حوالے سے. رائٹ سر, ڈیموکریسی میں لوگوں کی رائے بڑی میٹر کرتی ہے. بڑا اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا تھا. لوگ اپنے جو کراؤڈ جس طرح رسپانس کر رہا تھا عمران خان صاحب کو, تو ایک طرح سے وہاں پہ تو ان کو ریفرینڈم ہو گیا جو یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں نے انڈورس کر دیا ہے. امیر صاحب, آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تمام لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ اس ملک کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمیں سب کو اس کا جواب دینا چاہیے. وہ اس لیے گئے ہیں کہ یہاں جو اپرچونٹیز ملنی چاہیے تھی ان کی, جو ان کا حق تھا, کیوں اپرچونٹیز نہیں ملی؟ کیونکہ جو یہاں کا اشرافیہ تھا وہ اس ملک کو لوٹ رہا تھا, دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا.
اور اس نے وہ اپرچونٹیز جو کہ اس ملک کے عوام کا حق تھا, جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی ریاست کی کہ وہ ان کو دیتی, وہ صرف ایکسکلوسیولی. آج تو زرداری صاحب نے کہا نا کہ ہم بیرکوں میں رہنے کے عادی ہیں. اور بھائی جا کے بلاول ہاؤس کراچی کا دیکھو, وہ 2 مرلے کے اوپر بنا ہوا ہے نا, 2 مرلے کے اوپر. اب تو نہیں ہے نا, اب تو جو لاہور کا ساتھ جتنے گھر وہ ہیں, 1 مرلے پہ وہ بنا جو ہوا عزیر بلوچ کی وہ گیٹ ہی ہے, ایک مرلے. یہ جو بیرکیں ہیں نا ان کی, وہ ان کا جو وہ کیا عاصم تھا, وہ ڈاکٹر عاصم کے اس کے ہاسپٹل میں وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی سب کو زرداری پتا تھا. صاحب تو کیا ہوتا ہاسپٹل ہے میں رہے بیرکیں؟ ہیں, یار ان بیرکوں کو میں کہاں شرم نہیں آتی یار, امیر ان کو شرم نہیں آتی کہ کس ڈیٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, پبلک میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. وہ آج دیکھیے جو اس کی بیٹی نے جو ایک نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیا ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا ان کو نہیں جاتی؟ تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے رسپونڈ کر رہے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے, ان کے اندر کیا بیتتی ہے. وہ اپنے ملک سے وہ پیار اور محبت کرتے ہیں, وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس اشرافیہ, اس گندی اور غلیظ اشرافیہ کی وجہ سے. اور آج وہ ایک ڈیفیکلٹ زبان, مریم بی بی کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے, خان صاحب نے مریم بی بی کا نام لے کے, مریم بی بی پیسے دے دیں, چھوڑ دیں. امیر عباس ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ NRO کی, کہ انہوں نے ایک کلیئر میسج دے دیا کہ پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں, جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, جہاں پہ ہمارے قوانین ہیں, وہاں پہ ہم کسی بھی شخص, دنیا چاہے جو بھی کر لے, ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے اب اندرونی معاملات میں آ کے کسی قسم کی مداخلت کریں. تو اٹس اے بگ میسج کہ جناب نو مور, جیسے کہ دنیا کی جو یہ مضبوط اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ آپ امریکہ میں جا کے کسی قیدی کو چھڑوا سکتے ہیں, آپ انگلینڈ میں جا کے کسی کو چھڑوا سکتے ہیں, آپ کوئی میسج بھیج سکتے ہیں. تو دس از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیٹ نو انٹرفیئرنس ان آر ڈومیسٹک ایشوز. ہمارے قوانین جانے, ہماری عدالتیں جانے اور ہماری گورنمنٹ جانے. تو دس از ویری پازیٹیو نوٹ جس پہ انہوں نے یہ کل کی تقاریر کی ہیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب. آپ سے ملاقات, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.